बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ढेर सारी अपनी आंटी की, अपनी खाला की, अपनी बहन की ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। और हर वक्त जब भी मैं अपने लिए, अपने वीवर के लिए ख़ास दुआएं करती हूँ तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा। ख़ासकर मैं जो परदेसी हमारे भाई हैं जो अपने वतन से, अपने घरों से बाहर रोज़गार के लिए गए होते हैं, उनके लिए मैं ख़ुसूसन जो है अल्लाह पाक से बैठ के, अल्लाह पाक के हजूर बैठ के तो बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ। तो अल्लाह पाक आपको भी मेरी दुआओं के सदके अल्लाह पाक आप पे अपना करम बनाई रखे। तो प्यारे दोस्तों, आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी तावन, आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये सब जो है मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे और मुझे आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाते रहेंगे और मेरी हिम्मत इसी तरह बढ़ती रहेगी। और प्यारे दोस्तों, आज हासिल खास जो है हमारे जो, मेरे जो, जिनको मैं अपना उस्ताद मानती हूँ, जो हमारे मुल्क के बहुत मशहूर मौलाना है तारिक जमील साहब, वो बीमार है, उनको हार्ट अटैक हुआ है। ख़ुसूसन अपने वीवर से उनके लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील करती हूँ। तमाम वीवर के से मैं दुआ की अपील करती हूँ, अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे और जल्द अज जल्द ठीक करे, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए एक कीमती खजाना है। हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आती नस्ल के लिए एक हीरा इंसान है। अगर एक चीज़ हमें रोशनी देती है तो हम कोशिश करते हैं कि ये हमें इसी तरीके से रोशनी देती रहे। हम कभी भी अपनी रोशनी वाली चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। तो वो हमारे लिए एक चिराग है, जो अंधेरे में बिठा के, एक चिराग बिठा दिया जाए अंधेरे में, वो उस चिराग की मान्यत है। अल्लाह पाक उस चिराग को हमेशा जलता रखे और हमारे लिए इसी तरह वो रोशनियाँ फैलाते रहें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी किया करें। जो नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले वाले व्यूवर मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जो नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, और कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी बातें, हमारी मशवरे कैसे लगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक में लेके आई हूँ वो इंसानी रिश्ते, जो इंसानी खून के रिश्ते, उनके मतलब मैं थोड़ी सी बात करूंगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्टकट में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपको पता है, आपकी आंटी जब सच्चाई बयान करने बैठ जाती है तो बहुत सारी बातें खुलते खुलते वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाती है। तो हर बात आप तक मैं सच्चाई पे लेके आती हूँ, जो सच्चाई पे मबनी होती है, जो हकीकत पे होती है। आपको हकीकी रंग उसमें नजर आता है, हकीकत उसमें होती है, सच्चाई होती है जो हमारी जिंदगियों में गुजर रही है। कुछ सबक किसी को उससे सबक मिल जाए तो मैं कहती हूँ मेरी तो हर कोशिश जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आज मैं इंसानी खूनी रिश्ते जो है उन पे बात करूंगी। तो सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता जो होता है वो माँ बाप का होता है। तो जब माँ बाप से औलाद रिश्ता अपना एक साइड पे कर ले और खुद को ऐसे जाहिर करे कि जैसे मैं इनका कुछ लगता ही नहीं या लगती नहीं हूँ, तो उस माँ बाप की जिंदगी का क्या मकसद? तो उस माँ बाप की जिंदगी का तो मकसद रहता ही नहीं है। जब आप छोटे से पौधे को जब तनावर दरख्त बनाते हो, जिस आस उम्मीद पे बनाते हो, जब आपको उसकी साया या फल ना मिले तो ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं होता। तो आज मैं आपको हकीकी और सच्ची एक बात बताऊंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखी, सुनी, तो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
یہ جدھر ہم رہتے ہیں وہیں ہماری جو محلہ ہے اسی کی بات ہے. یہاں پہ ایک عورت آئی اور اس نے پلاٹ وغیرہ لیا اور گھر بنانا سٹارٹ کیا. اس نے ماشاءاللہ بہت پیارا گھر بنایا، 3 منزل اس نے کوٹھی بنائی. اور اس کا کہنا تھا کہ میرے میاں جو ہیں وہ دبئی میں ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا وہ پیسہ وغیرہ بھیج رہے ہیں اور میں گھر بنا رہی ہوں. اس عورت کا ایک ہی بیٹا ہے. جب اس نے 3 منزل کوٹھی تیار کر لی تو میاں اس کا باہر ہی تھا. جب واپس آیا تو اس کے والدین جو ہیں وہ گاؤں میں ہوتے تھے، تھوڑا سا ہی پاکستان میں ہی کوئی شہر ہے، کسی گاؤں میں رہتے تھے. وہ سیدھا اپنی بیگم کے پاس آیا، آ کے تقریباً 10-15 دن گزر گئے. تب تک 10-15 دنوں کے دوران بھی اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا کہ میں آیا ہوا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پوچھا، بیٹے نے اس کو چھوٹے اپنے بیٹے نے کہا کہ بیٹا پاپا دادو اور دادا کو بتا دے کہ آپ باہر سے آ گئے ہیں. تو اس شخص نے کیا کہا جس کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یا خدایا یہ وقت بھی آ رہا ہے کہ اولاد اس طرح کے ورڈ استعمال کرے گی. اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ایسے ہی یہاں آئیں گے، میں نیا گھر بنایا ہے، یہاں آ کے وہ گند مچائیں گے. استغفار تو استغفار کرنی چاہیے. اور ایسی باتیں، یہ گھر تو ادھر ہی رہ جائے گا، یہ بیگم آپ کو نہیں بچائے گی، یہ بچے آپ کو نہیں بچائیں گے. ہر حقوق ہے. اگر بیوی کا پراپر طریقے سے دے رہے ہو تو ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے، بہنوں کا بھی حق بنتا ہے، بھائیوں کا بھی حق بنتا ہے. تم تو اللہ کے خوف سے ڈرو کہ ایک پردیسی انسان ہو کہ مجھ سے تو رہا نہیں گیا، آپ کی انٹی سے تو یہ بات رہ نہیں سکتی. میں نے جب یہ بات سنی تو آپ یقین جانیے کہ ایک اجنبی بندہ ہے، اس سے میں بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس کی بیگم کو کہا، میں نے کہا کیا پتا کہ آپ کے ساس سسر ادھر قدم رکھتے تو آپ کے گھر میں برکت پیدا ہوتی، کیا پتا ان کی کتنی دعائیں ہوتی کہ ہمارے بیٹے نے پردیس میں رہ کے اتنی محنت کر کے اتنی شاندار کوٹھی بنائی، اتنا شاندار گھر بنایا. تو ماں باپ تو خوش ہوں گے جنہوں نے پیدا کیا، کل اتنی محنتیں کر کے اس کو پیدا کی ہے. میں نے کہا آپ کا بھی اللہ نے آپ کو بیٹا کس لیے دیا ہے؟ وہ کہتی کہ کس لیے، ظاہر ہے ہماری منتیں تھی، ہماری دعائیں مرادیں. میں نے کہا نہیں، یہ اللہ نے آپ کو بیٹا آپ کی نیت کی وجہ سے دی ہے. آپ کے میاں کی سوچ جس طرح تھی اسی طرح اللہ پاک نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا. بیٹی بھی دے سکتا تھا، بیٹا اس لیے دیا کہ جو آج آپ ورڈ استعمال کر رہے ہو ماں باپ کے لیے اور کہہ رہے ہو کہ وہ گھر میں آئیں گے تو گھر گندا ہو جائے گا، تو پھر یہ تو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ لفظ ہی آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ادا کرے گا. میں نے کہا ابھی بھی بھائی کو سمجھائیں، آپ توبہ کریں، پردیس سے آئے ہوئے ہیں، کیا پتا دوبارہ آنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ پاک کچھ بھی نہ کرے، سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، لیکن موت تو برحق ہے اور کسی وقت جہاں بھی ٹائم برابر ہوگا وہیں پہ ہم نے اللہ کے آگے اپنی جان دے دینی ہے. تو پھر ہمیں غرور کس چیز کا؟ پھر ہم ان لمبی باتوں کو کیوں سوچیں کہ یہ چیز ہو جائے گی وہ چیز ہو جائے گی. تو ہمیں ماں باپ ہی نہیں، بہن بھائی سب رشتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کبھی بھی ایسے ورڈ استعمال نہیں کرنے چاہیے. خونی رشتے تو خونی ہوتے ہیں، ایک دفعہ بنتے ہیں. آپ کے ماں باپ ایک دفعہ دنیا پہ آئے ہیں، آپ بہن بھائی صرف ایک دفعہ پیدا ہوئے ہو. ہر رشتہ آپ باہر بنا لو گے، خالہ کا، تایا کا، چاچا کا، ماما کا، جو بھی رشتہ آپ بنا لو گے، لیکن ماں باپ والا رشتہ، سچا رشتہ ایک دفعہ بنتا ہے. آپ کی بہن بھائی آپ کے ساتھ ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہیں، نہ تو آپ کے ماں باپ دوبارہ دنیا پہ آئیں گے اور نہ ہی آپ کے بہن بھائی دوبارہ پیدا ہوں گے. آپ کے یہ قیمتی رشتے ہیں، یہ خون کے رشتے ہیں، ان کو پہچانیے.
ان کو ضائع مت کیجیے، سمیٹ لیجیے جتنا بھی ہو سکے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے خونی رشتوں کو سمیٹ لیں۔ یہ لالچیں، یہ جو ہم نے اندر لالچ رکھی ہوئی ہے نا، یہ ہم نے جو اندر اپنے بے حسی رکھی ہوئی ہے، اس چیز کو مار دیں۔ جب تک اپنے اندر کا شیطان نہیں ماریں گے، آپ کو کسی رشتے کی پہچان نہیں ہوگی۔ خونی رشتے ایک ہی دفعہ بنتے ہیں اور ایک ہی دفعہ دنیا پہ آتے ہیں، تو ان رشتوں کو ضائع مت کیجیے۔ تھوڑی سی عمر ہے، تھوڑا سا جینا ہے دنیا پہ، ان کو ہنسی خوشی جیے، انجوائے کریں آپ اپنے رشتوں کے ساتھ۔ یہ بہت میٹھے اور بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے میرے دوستو آپ کو میرا یہ ٹاپک آج کا یہ مشورہ پسند آیا ہوگا، اور سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو کوئی دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ چیز ضرور بتائیے گا کہ میں کہتی ہوں بھائیوں کے دل تو پھر بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن بہنوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو رہتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں۔ ایسے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو باہر کے ملکوں میں ہیں، ایسے بیٹوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو باہر کے ملکوں میں اپنے والدین، اپنے بہنوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنی بیوی بچے کا برابر خیال رکھیں۔ کوئی فرق نہ کریں کہ آپ کسی پکڑ میں آ جائیں۔ ایک سائیڈ بھی آپ نے پلہ ہلکا رکھا تو وہ پکڑ، آپ کی بہت ساری اچھائیاں ہوں گی تو ایک برائی میں اگر آپ کی پکڑ ہو جاتی ہے، آپ کو سزا مل جائے گی اللہ کے حضور، تو اس چیز کا آپ کا کیا فائدہ؟ تو یہیں سے اپنے کاغذ صاف کریں۔ اور میں ایک بات بتاؤں کہ جب انسان کی ایج 40 سال کی ہوتی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے آپ کو، اللہ کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے اپنے بندے کو کہ اے بندے تو سدھر جا، اب تو واپسی کے رستے پہ ہے۔ 40 سال کی عمر اللہ کی طرف واپس جانے کا رستہ ہوتا ہے، تو وہ رستہ کہاں پہ ختم ہوگا یہ تو ہمارا رب جانتا ہے، لیکن ہمیں تو اپنے پاس اپنا ساز و سامان ہر چیز رکھنی چاہیے۔ دنیا کی جو چیزیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں تو ہمیں آخرت کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے؟ کبھی اپنے ذہن میں سوچئے گا، کبھی اپنے ذہن میں بیٹھ کے یہ سوچئے گا کہ ہم نے کون کون سے رشتوں کا حق ادا کیا، ہم نے کون کون سے اپنے خونی رشتوں کا حق ادا کیا۔ آپ کے خاندان میں کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کا بھی خیال کرنا آپ کا حق بنتا ہے، کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کا بھی خیال کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ اپنے رشتوں کے ساتھ ساتھ جو دوسرے رشتے ہیں ان کا بھی خیال کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کا خیال کرے، آپ کے لیے اچھا ثابت سب کچھ ہو، آپ کے آخرت کا سامان آپ کے پاس ہو۔ آپ کے کفن میں جیب نہیں ہے جس میں آپ جو ہے نا مال و زر اکٹھا کر کے لے جاؤ گے، آپ کے جیب میں وہی جائے گا جو آپ کے اعمال ہیں۔ تو 40 سال کی عمر واپسی کی عمر ہوتی ہے، تو اس کو مد نظر ضرور رکھیے گا۔ تو میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں مل کے عہد کریں، ہم اپنے خونی رشتوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کو ہر وقت ایسے کوشش کریں کہ سمیٹنے کی کوشش کریں، ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ہر بات کو اپنی ضد نہ بنائیں، ہو سکے تو پہل خود کریں، ہر کام میں پہل خود کریں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی دیسی شیرنی، آپ کی راشدہ آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ تو میرے دوسرے چینل پہ بھی آئیے، کوکنگ کا چینل ہے دیسی شیرنی، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا مشورہ کیسا لگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔